बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म व हिकमत में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद हसन इलियास। गामदी साहब के दीन व फ़िक्र पर उसूल व मबादी क्या हैं, इसका हम मुताला कर रहे थे। बुनियादी चीज़ जो हमने समझी है गुज़िश्ता चंद नशिस्तों में कि दीन पर गौर व फ़िक्र करते हुए कुरान मजीद की मरकज़ी हैसियत है जो ख़ुद दीन के माखज़ ने तय कर दी है। वही मीज़ान है, वही फ़ुरक़ान है, वही सिलसिला वही पर मुहिमन है। हक़ व बातिल के फ़ैसले के लिए मयार उसी की बात है। गामदी साहब का ये कहना है, अपने इस आर्टिकल में उन्होंने इसको बुनियादी नुक्ते के तौर पर, अव्वली नुक्ते के तौर पर पेश किया और साथ साथ ये बताया है कि जब हम इसकी इस हैसियत को मानते हैं तो चार ऐसे तकाज़े हैं जो पैदा होते हैं और फिर उन चारों चीज़ों को हमें मानना पड़ेगा। दो चीज़ें ज़ेर बहस आई थी, मैं चाहता हूँ कि आज तीसरी चीज़ को हम आगे बढ़ाएँ। गामदी साहब ने अपनी किताब मकामात में लिखा है, सालिसन, कुरान की वो सब आयतें मुहकम हैं जिन पर उनकी हिदायत का मदार है, और मुतशाबिहात सिर्फ वो आयतें हैं जिनमें आखिरत की नेमतों और नकमतों में से किसी नेमत या नकमत का बयान तमसील और तशबीह के अंदाज में हुआ है, या अल्लाह ताला के सिफ़ात व अफ़ाल और हमारे इल्म और मुशाहिदे से मावरा उसके किसी आलम की कोई बात तमसीली उसलूब में बयान की गई है। ये आयतें ना गैर मुतय्यन हैं और ना इनके मफ़हूम में कोई इबाहम है। इनके अल्फाज भी अरबी मुबीन ही के अल्फाज हैं और इनके मानी हम बग़ैर किसी तरद्दुद के समझते हैं। इनकी हकीकत अलबत्ता हम इस दुनिया में नहीं जान सकते, लेकिन इस जानने और ना जानने का कुरान के फ़हम से चूँकि कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए हम इसके दर पे नहीं होते। हम सब ये तीसरा नुक्ता आपने बताया है, जब हम कुरान मजीद को वो हैसियत देते हैं तो ज़ाहिरी बात है इल्म भी यही कहता है, अक़ल भी यही कहती है, और ये लाज़मी तकाज़ा है कि फिर उसकी हर चीज़ को हमें समझ में आना चाहिए। हम ये देखते हैं कि कुरान मजीद का जब मुताला किया जाता है, बिल्कुल इब्तदाई कर दी जाती है उसकी, तो हमें बताया जाता है कि कुरान मजीद के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको हम नहीं समझ सकते, जिनका माना अल्लाह जानता है, अल्लाह का पैगम्बर उनके माबैन था। तो ये सवाल तो पैदा होता था, लेकिन आपने बताया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कुरान मजीद में कि उसको समझने में हम ना पहुँच सकें या वो उसका फ़हम उसके इस उसलूब बयान की वजह से हमसे दूर हो। तो हम सब, क्या ये बात बहुत हैरत अंगेज़ नहीं है कि कुरान ने असल हिदायत को पूरी वजाहत से, पूरी सराहत से बयान कर दिया है, लेकिन ख़ुद उसने ये बता दिया है कि मैंने इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी इस्तेमाल की हैं जिनकी हकीकत तुम नहीं जान सकते, लिहाजा उनके दरपे ना होना। तो ये बात तो शायद खुद कुरान मजीद ने खुद अपनी हर्मेनोटिक्स भी वाज़ेह कर दी है कि भाई मुझे मेरा मुताला करते हुए ये चीज़ें जहन में लेकर आना, अगर ये चीज़ें जहन में नहीं होंगी तो फिर तुम्हें तरद्दुद होगा। तो मुझे बताइएगा, क्या कुरान मजीद को पढ़ते हुए ये तखसीस बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि कौन सी चीज़ें मुहकम हैं और कौन सी मुतशाबे हैं, और मुतशाबे के अंदर जो आपने यहाँ नुक्ता लिखा है कि मानी हमें पता है लेकिन उसका मिज़दाक़ हमें नहीं पता, इसलिए कि वो हमारी दुनिया से ताल्लुक़ ही नहीं रखती, या रखती हैं तो हमें उनकी हकीकत का एतराफ़ नहीं है। ये बताइएगा मुझे। कुरान मजीद का कमाल एजाज़ यही है कि वो अपनी मराजत के उसूल भी ख़ुद बयान करता है। सुभान अल्लाह। वो ये बताता है कि वो बेलिसान अरबी मुबीन नाजिल हुआ है। ये बताता है कि उसने अपनी हुज्जत लोगों पर तमाम कर दी है। वही है जिसके ज़रिए से अब दीन से मुतल्लक़ हर चीज़ का फ़ैसला किया जाएगा। चुनाचे ज़ुबान की जो बहसें हो सकती थीं उनको सामने रख कर सूरह आले इमरान में ये हकीकत भी वाज़ेह कर दी है कि मेरी आयात की दो ही किस्में हैं, वो मुहकमात हैं, और मुहकमात के बारे में ये फ़रमाया कि हुन्ना उम्मुल किताब, जी, यानी ये किताब जिस मकसद के लिए नाजिल की गई है, जो हिदायत लेकर आई है, जिस चीज़ को ये लोगों तक पहुँचाना चाहती है, जो इसकी बुनियाद की हैसियत रखती हैं, वो सब हमने उन्हीं मुहकमात में बयान की हैं। मुहकमात का ये लफ्ज़ बता रहा है कि अब उन आयात में ना किसी तरद्दुद को बाकी रहने दिया गया है, ना उसमें कोई ऐसी बहस पैदा हो सकती है कि ये ज़न्नीउद दलाला हैं या कतीउद दलाला हैं। वो अपना मुद्दा आखिरी दर्जे में वाज़ेह करती हैं। ये बता दिया गया है कि उनमें जो बात बयान की गई है वो कभी मुख्तमरुल वजहैन नहीं होती, वो आखिरी दर्जे में मुहकम है। इसके बाद ज़ाहिर है एक सवाल पैदा होता है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला की ज़ात सिफ़ात के बारे में भी बाज़ चीज़ें बयान की गई हैं। इसी तरह से क़यामत का नक्शा खींचा गया है। क़यामत के बाद जन्नत होगी, दोज़ख होगी, उसकी तस्वीरें भी कुरान में जगह जगह मिलती हैं। अल्लाह ताला क़यामत में किस तरीके से लोगों के सामने आएंगे
اس کی بھی تصویریں قرآن مجید میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ ہماری اس دنیا کے واقعات نہیں ہیں، انسان کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ وہ جب زبان سے کسی چیز کا ابلاغ کرتا ہے یا ابلاغ چاہتا ہے تو یا تو الفاظ ہوں گے جو اپنا مصداق پہلے طے کر چکے ہیں جی، اور یا ان پر قیاس کر کے کوئی بات کہی جائے گی۔ ٹھیک، اس کے سوا انسان کے پاس ان چیزوں کو بیان کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے جو نہ ابھی اس کے تجربے میں آئی ہیں نہ اس کے تصور میں کہیں موجود ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے اپنی ہدایت تو محکمات میں بیان کر دی ہے، ان میں نہ معنی کے لحاظ سے کوئی تردد ہے نہ مصداق کے لحاظ سے کوئی تردد ہے۔ تم ان آیتوں کو پڑھو گے، ان کو ان کے سیاق سباق میں رکھ کے دیکھو گے تو وہ اپنی ہدایت کو 2 اور 2 4 کی طرح واضح کر دیں گے۔ ٹھیک، یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں نے اس سے پیچھے بھی یہ عرض کیا تھا کہ امام حمید الدین فراہی نے یہ توجہ دلائی کہ قرآن مجید کو جب اس زاویے سے ہم دیکھتے ہیں تو لا یحتمل الا تعویلا واحدہ، یعنی وہ ہمیں ہاتھ پکڑ کر اپنے مدعا تک لے جاتا ہے اور اس مدعا میں پھر کوئی احتمالات باقی نہیں رہتے۔ ہماری طرف سے کمی یا کمزوری ہوتی ہے جو اختلافات کا باعث بن جاتی ہے، یا ہم نے قرآن مجید کے لیے جو ضروری تیاری چاہیے وہ نہیں کی ہوتی، اس طرح قلت علم کی وجہ سے غلطی کر بیٹھتے ہیں، یا تدبر کا حق ادا نہیں کیا ہوتا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جس ہدایت کو لے کے آئی ہے اس کو بالکل واضح طریقے پر پہنچا دیتی ہے، ٹھیک، اور حجت بن کر پہنچا دیتی ہے، برہان بن کر پہنچا دیتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ باقی نہیں رہتا۔ البتہ اس عالم سے ماورا، جی، نادیدہ، ظاہر ہے کہ وہ عالم جو ہم دیکھ نہیں سکتے، جس کو حقیقت کے لحاظ سے ہماری گرفت میں لایا نہیں جا سکتا، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ اس عالم کا تعارف تمہیں اس دنیا میں جو چیزیں تمہارے پاس موجود ہیں یا جن کے لیے الفاظ موجود ہیں ان سے گویا ایک مشابہت پیدا کر کے دکھا دیا ہے۔ ٹھیک، یعنی وہ بھی ایک لحاظ سے تصویر کے طور پر تمہارے سامنے آ گئے ہیں، لیکن ان کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے نہ کسی زبان میں کوئی الفاظ موجود ہیں، نہ ان کی حقیقت انسان کے تصور میں آ سکتی ہے، تو اس میں متشابہات کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ متشابہات کو بدقسمتی سے لوگوں نے مشتبہات کے معنی میں لے لیا، یعنی ان کے معنی متعین نہیں ہو سکتے، ان میں کوئی چیز واضح طور پر بیان نہیں ہوتی، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک چیز ابھی وجود میں نہیں آئی، وہ تمہاری گرفت میں نہیں آئی، وہ تمہارے تصور میں نہیں آئی، وہ تمہارے علم میں نہیں آئی، اس کے لیے تمہاری زبان میں کوئی الفاظ موجود نہیں ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا چیزیں تمہارے سامنے موجود ہیں، ان کے لیے الفاظ بھی ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے اسالیب بھی ہیں، ان کو ہم مستعار لیتے ہیں اور تشبیہ دے کر یا مشابہ ٹھہرا کر تمہارے سامنے ایک تصویر رکھ دیتے ہیں۔ ان آیتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے معنی بالکل واضح ہوتے ہیں، یعنی معنی کے لحاظ سے ان میں کوئی تردد نہیں ہوتا، صرف مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان معنی کے نتیجے میں جو مصداق سامنے آنا چاہیے، حقیقی تصویر جو ہے، حقیقی تصویر کیا ہے، تو قرآن نے اس کو اس طرح واضح کیا ہے کہ ان کے معنی سے متعلق کوئی ابہام نہیں ہے، البتہ ان کی تعویل یعنی ان کی حقیقت اس کو تم نہیں جان سکتے۔ اس کے لیے قیامت میں اٹھنا ہوگا، اس عالم کو دیکھنا ہوگا، جب وہ سامنے آئے گا تو اس کی حقیقت بھی سامنے آ جائے گی۔ اس وقت انسان یہ خیال کرے گا کہ مجھے اس کا تعارف تو کرا دیا گیا تھا، لیکن یہ کہ میں اس سے جو تصور قائم کرتا تھا اس کو میں نے اب حقیقت کی صورت میں دیکھا۔ اس کو پھر قرآن مجید نے مختلف پہلوؤں سے واضح بھی کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ یوسف میں قرآن نے یہ بتایا کہ جیسے تمہیں کوئی خواب آتا ہے، خواب میں کچھ چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو یہ دکھایا گیا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ جی، یہ بات جس آیت میں بیان ہوئی ہے اس آیت کا مطلب ہم سمجھتے ہیں، یعنی اس میں اگر فرض کر لیجئے کہ ستاروں کی تعداد بیان کی گئی ہے تو عربی زبان میں اعداد کے لیے جو الفاظ ہیں وہی استعمال کیے گئے ہیں، ستاروں کے لیے جو لفظ ہے اس لفظ کا مطلب بھی ہم سمجھتے ہیں۔ سورج اور چاند کے لیے شمس اور قمر کے الفاظ عربی زبان کے عام الفاظ ہیں وہی استعمال کیے گئے ہیں۔ جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو اس کے یہ معنی سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا، جو رویا دیکھا تھا، اس میں انہوں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ٹھیک، یہ بات
بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں، لیکن اس سے مراد کیا تھی؟ یہ جو خواب دکھایا گیا اس کی تعبیر کیا تھی؟ اس کا حقیقی مصداق کیا تھا؟ تو قرآن نے بتایا کہ وہ اس وقت سامنے آیا جب سیدنا یوسف کے 11 بھائی اور ان کے والدین آئے اور وہ ان کی عظمت کو دیکھ کر ان کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو گئے۔ تو اس طریقے سے گویا جو مصداق تھا وہ تو جب تک سامنے نہیں آیا اس وقت تک وہ واضح نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے بارے میں یہ تعلیم دی گئی کہ اس کے در پہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سے رویا روایتوں میں بیان ہوئے ہیں، ان میں بھی یہی ہے، یعنی ایک چیز دکھائی جاتی ہے، اب یہ کہ مجھے دودھ پینے کے لیے دیا گیا، دودھ کے لیے عربی زبان کا لفظ پینے کے لیے دیا گیا، اس کے لیے افعال وہ سب ہمارے معروف الفاظ ہیں، لیکن دودھ سے مراد کیا تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہی اسلوب ہم نے جنت، دوزخ اور دوسری چیزوں کو بیان کرنے کے لیے اختیار کیا ہے۔ یعنی جس طریقے سے ہم خواب میں ایک تمثیل بنا دیتے ہیں اور اس طرح ایک تصویر سامنے آ جاتی ہے، لیکن اس کا مصداق پھر جب تعبیر سامنے آتی ہے اس وقت معلوم ہوتا ہے۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے تم اس طریقے سے معنی سمجھ لیتے ہو۔ اب مثال کے طور پر دیکھیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ ذات باری عرش پر متمکن ہے، جی، اس کی نوعیت کیا ہے؟ عرش کا کیا مطلب ہے؟ کیا جس طرح ہمارے تخت ہوتے ہیں وہی چیز ہے؟ یعنی عرش کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہم سمجھتے ہیں، اس میں جو استوا کا فعل استعمال ہوا ہے اس کو ہم جانتے ہیں، تو معنی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کی حقیقی صورت کیا ہوگی؟ کیونکہ ہمیں دوسری جانب متنبع کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ ملحوظ رکھو، لیس کمثلہ شیء، یعنی اس کو تم اس دنیا کی کسی چیز کے حوالے سے نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بارے میں یہ خیال نہ کرنا کہ اس کی ہستی ہے تو اس کا تمہاری طرح کا کوئی جسم ہوگا، وہ اسی طرح سے زمان و مکان کا پابند ہوگا، ان چیزوں کا خدا کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اس بات کو ہمیں قیامت ہی پر مؤخر کرنا پڑتا ہے کہ اس کی حقیقت وہاں سامنے آ جائے گی۔ ہم یہاں جس طرح سمجھتے ہیں، جتنے معنی ہمارے علم میں ہوتے ہیں اس کو ہم جانتے ہیں اور اس علم پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ٹھیک، لیکن یہ کہ وہ حقیقی صورت میں کیسے سامنے آئے گا، یا اسی طرح سے مثلا قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ قیامت میں 8 فرشتے اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک ایسی تعبیر ہے جس سے ہمارے ذہن میں اسی طرح کے ایک تخت کا تصور آتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں، لیکن جب متنبع کر دیا گیا ہے کہ اس طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں متصور نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مصداق کو ہم یہاں نہیں سمجھ سکتے، لیکن 8 فرشتے وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، یہ سارے الفاظ عربی زبان کے معروف الفاظ ہیں، ان کا مطلب ہم سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ بات یہاں بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے بارے میں ہمیں متنبع کر دیا ہے کہ اس میں الفاظ کی کوئی مختلف قسمیں نہیں ہیں، الفاظ کی قسمیں 10 ہو سکتی ہیں، وہ 10 پہلوؤں سے واضح بھی ہو سکتے ہیں، خفی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن کی آیات میں جا کر وہ 2 ہی صورتوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ یعنی اس نے جو اپنی ہدایت بیان کی، مثال کے طور پر اس کے عقائد، اس کے ایمانیات، اس نے جن چیزوں کے بارے میں ہمیں توجہ دلائی، اس نے علم کے جو راز کھولے، اسی طریقے سے ہمیں جن احکام کا پابند کیا، جن اخلاقی حدود کا ہم سے تقاضا کیا، ہمیں جو شریعت دی، وہ سب محکمات میں بیان ہو گئی۔ یعنی اس میں نہ کوئی تردد ہے نہ کوئی تذبذب ہے، وہاں دونوں چیزیں واضح ہیں، معنی بھی واضح ہیں اور ان معنی کا مصداق بھی ہم جانتے ہیں۔ جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم چور کے ساتھ یہ معاملہ کرو گے، تو ہم ان لفظوں کے معنی بھی جانتے ہیں جو عربی زبان میں اس کے لیے اختیار کیے گئے ہیں، سارق کا کیا مطلب ہے، فقطعوا ایدیہما کا کیا مطلب ہے، لیکن یہ کہ ان کا مصداق کیا ہے وہ ظاہر ہے ہماری دنیا کی چیز ہے، ہم متعین کر لیتے ہیں، ہمیں معلوم ہے چور کس کو کہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے ہاتھ کس کو کہتے ہیں، لیکن یہی بات اگر مثال کے طور پر آخرت کے بارے میں بیان کی جائے کہ وہاں تمہارے ہاتھ نمودار ہو جائیں گے، وہ کیسے ہوں گے، ان کی کیا نوعیت ہوگی، یا اسی طرح ذات باری کے بارے میں اس طرح کی تعبیریں اختیار کی جائیں تو ان کو بھی اسی طرح دیکھا جائے گا۔ تو قرآن مجید نے یہ ہمیں متنبع کیا ہے کہ اس کتاب کو چونکہ صرف دنیا کے معاملات بیان نہیں کرنے تھے، بلکہ اس کے ساتھ یہ کتاب تو اصلاً تمہیں یہ بتانے کے لیے آئی ہے کہ موت کے بعد ایک دوسری زندگی ہے، تمہیں یہ بتانے کے لیے آئی ہے کہ تمہارا پروردگار ایک حی و قیوم ہستی ہے، تو ظاہر ہے وہ ہستی ہے، ایک شخصیت رکھتا ہے، تو اس کی ذات کے بارے میں بھی سوالات پیدا ہوں گے، اور اگر قیامت ایک عالم ہے، ایک حقیقی عالم ہے، تو اس عالم میں ہم کیسے اٹھیں گے، اس کی نوعیت کیا ہوگی،
کیا وہاں یہی زمین و آسمان ہوں گے؟ کیا یہی ماحول ہوگا؟ کیا یہی زمان و مکان ہوں گے؟ کیا اسی طریقے کی نعمتیں ہوں گی؟ یہی درخت ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، یہی نہریں ہیں جن کو قرآن بیان کر رہا ہے، یہی پھل ہیں جن کا قرآن نام لے رہا ہے؟ یہ ساری باتیں چونکہ بیان کرنی ہیں تو اس کے بارے میں متنبہ کر دیا کہ یہی، یہ تصور نہ کرنا، وہ دنیا ہے جو تمہارے اس وقت تصورات سے بالاتر ہے، لیکن اس کی ایک تصویر تمہارے سامنے رہنی چاہیے، وہ ہم نے اس طرح سے بیان کر دی ہے۔ تو یہ آیات متشابہات ہیں۔ اس میں جس غلط فہمی کو مدرسہ فرائی میں پوری طرح واضح کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ محکمات اور متشابہات متعین ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی آیت کے بارے میں کہیں کہ محکم ہے اور کوئی دوسرا کہے کہ متشابہ ہے، وہ بالکل متعین ہے۔ یعنی محکمات میں ہدایت بیان ہوئی ہے، قرآن مجید کے ایمانیات بیان ہوئے ہیں، قرآن مجید کے اخلاقیات بیان ہوئے ہیں، قرآن مجید کی شریعت بیان ہوئی ہے، قرآن مجید جن دنیوی حقائق سے ہم کو متنبہ کرتا ہے وہ بیان ہوئے ہیں۔ تو محکمات کے بارے میں کوئی تردد نہیں ہے، اور متشابہات صرف وہ آیات ہیں جن میں ذات باری کے بارے میں، ہم سے پہلے کے عالم کے بارے میں، بعد میں آنے والے عالم کے بارے میں جو ہماری گرفت میں نہیں آتا، کچھ حقائق ہمیں بتائے گئے ہیں۔ وہ حقائق ہمارے لیے ازدیاد علم کا باعث بھی بنتے ہیں، ازدیاد اطمینان کا باعث بھی بنتے ہیں، لیکن ان کی صحیح تصویر کیا ہے، ان کا حقیقی مصداق کیا ہے، وہ ہم یہاں نہیں جان سکتے۔ چنانچہ وہاں پھر سورہ آل عمران میں متنبہ کیا گیا ہے کہ جن لوگوں اللہ تعالیٰ نے علم میں رسوخ عطا فرمایا ہے، وہ جب ان آیات کو دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں متشابہات کو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس طرح بیان کیا گیا اس کو مان لیا، ہم نے اس پر ایمان قبول کر لیا۔ وہ کبھی ان کے در پہ نہیں ہوتے، انہیں یہ معلوم ہے کہ لا یعلم تاویلہ الا اللہ، اللہ کے سوا ان کی تعویل یا ان کی حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ یہ تعویل کا لفظ سورہ یوسف میں وہاں بھی استعمال ہوا ہے اور یہاں بھی استعمال ہوا ہے۔ تو تعویل کا مطلب ہے مصداق، حقیقت کسی چیز کی جاننا، یہ معنی کے معنی میں یہاں استعمال نہیں ہوا۔ تو اس چیز کو ہم نے واضح کر کے بتایا ہے کہ اس سے قرآن مجید کے میزان اور فرقان ہونے کی حیثیت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، یعنی وہ محکم ہے، ہر لحاظ سے محکم ہے، اس کی ہدایت محکم ہے، اس نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ محکم ہیں، ان میں کسی تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں پوری طرح قائم ہے۔ اس کی طرف جب آپ رجوع کریں گے تو اپنا ہاتھ پکڑ کے آپ کو صحیح نتیجے تک لے جانے کے لیے سارے لوازم اپنے اندر رکھتا ہے، اس لیے اس میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ جب وہ آخرت کو بیان کرے، جب وہ اس دنیا کی ابتدا کے بارے میں کوئی بات بیان کرے، تو اس موقع پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس دنیا کی چیزوں کے متماثل ٹھہرا کر بعض تصویریں تمہارے سامنے رکھی گئی ہیں، یہی تمہارے لیے ممکن تھا۔ اس علم کو اللہ کی نعمت سمجھو، ان میں بھی الفاظ کے معنی تم آسانی سے سمجھتے ہو، وہ عربی مبین کے الفاظ ہیں، ان میں کوئی تردد نہیں ہے، لیکن ان کے مصداق کے در پہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس دنیا میں وہ مصداق نہ سامنے لایا جا سکتا ہے نہ اس طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ اچھا صاحب، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ضرورت پیدا ہوتی ہے جب آپ انسان کو ماورا کے حقائق سے روشناس کرانا چاہتے ہیں، یا وہ حقیقتیں جو اس کے لیے بن دیکھی ہیں، اس کے سامنے نہیں ہیں، تو لازماً تمثیل کا اسلوب اپنانا پڑے گا، اور یہ کام ہم لوگ بطور انسان بھی روز کر رہے ہوتے ہیں۔ خود انسانوں سے مکالمے میں، گفتگو میں جو چیزیں ہمارا مشترک علم نہیں بنتی، جن کی حقیقت ہمارے سامنے نہیں ہوتی، تو وہاں پر ہم یہ تمثیل کا، تشبیہ کا اسلوب استعمال کرتے ہیں۔ اس کو ایک طرف رکھے گا ہم سب، ایک اور پہلو سے میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ آپ کچھ تبصرہ فرمائیے گا۔ یہ تو ایک ضرورت پیدا ہوئی، اللہ نے ماورا کے بارے میں بتانا تھا انسانوں کو، تو انہوں نے متشابہات کا طریقہ اختیار کر لیا۔ ایک اور چیز نہیں ہے جو قرآن مجید نے اس سے ایک سبق دیا ہے کہ اے انسان اپنے حدود علم اور اپنے ادراک کے دائرے کو بھی پہچان، یعنی اتنا زبردست فکری توازن پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم محکمات کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، ہمیں ایک میسیج دیتا ہے کہ یہ تمہارا دائرہ علم تھا، تمہاری فطرت میں اس کی بنیاد موجود تھی، اس کی توضیحات، تفصیلات فیصلہ کن مرحلے پہ تم چاہتے تھے تو وہ ہم نے پیغمبر سے دے دی۔ اب یہ جو ماورا کی چیزیں ہیں، یہ جو میٹافزیکل ریئلٹیز ہیں، یہ تمہارے دائرہ علم سے باہر ہیں، چنانچہ اس میں جب میں تمثیل کا اسلوب اختیار کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا اپنے حدود علم کو بھی پہچانو اور ماورا کے در پہ مت ہو۔ یہ بات آپ نے بیان فرمائی، قرآن نے خود جگہ جگہ متنبہ کر کے واضح کی ہے۔ مثال کے طور پر جب لوگوں نے یہ پوچھا کہ وحی کیا چیز ہے، جی، اب ظاہر ہے کہ وحی اس دنیا کی چیز نہیں ہے، جی، اس میں اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ رابطہ پیدا کرتے ہیں۔ جی، وہ رابطہ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ اس دنیا میں جو رابطے کی صورتیں اب ایجاد ہو گئی ہیں، یہ اگر ہمیں سمجھانا پڑتی
یعنی آج سے 200 سال پہلے 400 سال پہلے تو ہم بھی یہی طریقہ اختیار کرتے، اس لیے کہ آج تو ان کے لیے الفاظ وجود میں آ گئے ہیں، یہ انٹرنیٹ ہے، یہ کمپیوٹر ہے، یہ لیپ ٹاپ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ان سب چیزوں سے اب ہم واقف ہیں، ایک لفظ ہم کہتے ہیں تو ہمارا مخاطب اس کو سمجھ لیتا ہے، لیکن یہ چیزیں جب ایجاد نہیں ہوئی تھیں، اگر کوئی مستقبل کا علم حاصل کر کے ان کی تصویر ہمارے سامنے رکھنا چاہتا تو وہ اس وقت جو چیزیں تھیں ان سے مشابہ ٹھہرا کے ایک تصویر سی بنا دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی بالکل یہی طریقہ اختیار کیا، چنانچہ وحی کے بارے میں سوال کیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس میں کیا جواب دیا ہے، یسألونک عن الروح، یہ وحی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان کو یہ بتا دیجئے کہ یہ کیا ہے، یہ امر ربی ہے، یعنی ذات باری کی طرف سے ایک امر صادر ہوتا ہے، ایک حکم صادر ہوتا ہے، وہ اس کے بعد بندے تک پہنچنے کا ایک رابطہ پیدا کر لیتا ہے۔ یہ بات اجمال میں بتا دی گئی، اور اس کے فوراً بعد کیا کہا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں دنیا میں جو علم دیا گیا ہے وہ العلم کا بہت تھوڑا سا حصہ ہے، یعنی جو علم اس دنیا میں اگر علم کو علم کے طور پر دیکھا جائے، جس طرح کہ قرآن نے بیان کیا کہ اگر یہ سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں تو یہ اللہ کے کلمات کو لکھ نہیں سکتے، یعنی یہ کم پڑ جائیں گے، یہاں تک کہ اتنے ہی 7 سمندر اور پیدا کرنے پڑیں گے۔ تو اس سے یہ تصور دلایا ہے کہ ذات باری کا علم یا اس کی کائنات کا علم کتنا وسیع ہے۔ ابھی ہم جان رہے ہیں کہ جو کائنات اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ ہمارے ہوش و حواس گم کر دیتی ہے، یعنی اس کے بارے میں اجمالی سے تصورات ہم قائم کر پاتے ہیں، وہ گرفتی میں نہیں آتی۔ ایک ایک کرے کو اگر دیکھتے ہیں تو اس میں اربوں سال اور اس طرح کے الفاظ ہمیں بولنے پڑتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے پیمانے ہی اس کے لیے ختم ہو گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں جتنی ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہی کوئی تصور دلایا جائے گا۔ اب قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ میں نے اس سے پہلے کہ میں تمہیں یہ قالب دوں تم سب کو پیدا کر دیا، یعنی نفس انسانی وجود میں آ گیا، اور میں نے اس کو گویا تمہاری پیٹھ سے نکالا اور نکال کے ان سے اپنی ربوبیت کا عہد لے لیا۔ یہ بات بیان کر دی گئی ہے، لیکن یہ واقعہ ہماری گرفت میں نہیں آتا، ہم اس کو اس طرح جان نہیں سکتے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ خود نفس انسانی جس سے ہم متصف ہیں، جو ہمارے پاس موجود ہے، بلکہ ہم ہی وہ ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم کوئی الفاظ نہیں تعبیر کے لا سکتے۔ یعنی اگر مجھے یہ بیان کرنا ہو کہ عقل کیا ہے یا یہ بیان کرنا ہو نفس کیا ہے، تو میں سوائے اس کے کیا ہے کچھ تشبیہ کے طریقے اختیار کروں گا اور کچھ بھی اختیار نہیں کر سکتا، یعنی اس کو میں گرفت میں نہیں لے سکتا۔ وہ میری چیز ہے، میں خود ہوں، وہ میری ذات ہے، وہ میری خودی ہے، لیکن اس سب کے باوجود میں اس کو الفاظ کے سانچے میں بند نہیں کر سکتا۔ تو اس چیز کی جانب توجہ دلائی گئی ہے کہ اس کائنات کے بارے میں جو ابھی تمہاری گرفت میں نہیں آئی، وہ دنیا جو تمہاری وجود سے پہلے تھی، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دنیا مجھ سے تو نہیں شروع ہوئی، اس کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو کم سے کم ایک تصویر سی بنانے پہ اکتفا کرتے ہیں، اس سے زیادہ نہ تمہیں بتایا جا سکتا ہے نہ تم اس کا تحمل کر سکتے ہو، اس لیے یہاں معنی سمجھ لو، لیکن اس کے مصداق کے درپے ہونے کی ضرورت نہیں، اور مصداق کے لیے تعویل کا لفظ اختیار کیا۔ نقطہ بالکل واضح ہے۔ ہم صاحب 2 ضمنی توضیحی سوالات پھر ہم اس بحث کو سمیٹیں گے۔ یہ بیان کیجئے گا کہ یہ جو ماورا کے حقائق ہیں، ظاہری بات ہے انہی کو متشابہات میں بیان کیا جاتا ہے، اور انسان بھی اسی طرح سے کرتے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے، گزشتہ دنوں میں نے پڑھی کہ ہندوستان کے بالکل اولین مورخ تھے جنہوں نے لندن کے جا کر سفرنامہ لکھا، تو ہندوستان کے لوگوں کو انہوں نے بتایا کہ ٹرام جو کہ لندن میں موجود تھی اور ہندوستان کے لوگ نہیں جاتے تھے، تو بے عین ہی یہی متشابہات کا تشبیہ کا طریقہ، تمثیل کا طریقہ اختیار کیا، اور انہوں نے بتایا کہ لندن کی گلیوں میں آہنی سلاخیں گڑی ہوئی ہیں اور ان کے اوپر لوہے کے ڈبے بکٹوٹ گھوڑے کی طرح گلیوں میں گھومے پھرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ٹرام سے واقف نہیں تھے، جو ان کے علم میں چیزیں تھیں اس کی مشابہت دے کر ان کو حقیقت سے روشناس کرایا، یہ تو ہوگا۔ اس میں ہم سب ایک چیز یہ کہ جیسے کہ آج کے دور میں الحاد چونکہ حسی طور پر کسی چیز کے مشاہدے کو بنیاد بنائے بغیر اس کے اوپر اعتبار نہیں کرتا، تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو میٹا فزکس ہے، ماورا ہے، کچھ بڑے فلسفیوں نے، مفکرین جیسے کہ علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو ماورا بالکل تمہاری گرفت سے باہر ہے،
تو اس کی کچھ ایسی صورتیں بھی ہیں جو تمہارے اپنے تجربات سے گزرتی ہیں. وہی کو سامنے رکھ کے انہوں نے یہ بتایا کہ اس طرح شاعر کے اوپر ایک طریقے کی چیز ہوتی ہے تو اسی کا ایک اگلا درجہ یا بہت بڑا درجہ. تو کیا یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو ماورائی حقائق کی طرف توجہ دلانے کے لیے یہ کہیں کہ خود ہمارے مشاہدے میں بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری گرفت میں نہیں آتی؟ اس میں کیا شک ہے، میں نے تو ابھی آپ سے عرض کیا کہ ہم بہت سی چیزیں ہیں جو رکھتے ہیں، خود رکھتے ہیں، ہمارے پاس موجود نفس ہے، عقل ہے، لیکن ان کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے. ہاں. اور اگر کوئی الفاظ ہیں بھی تو وہ بس ایک اجمالی سا تصور دیتے ہیں. آپ لوگوں سے کہیے کہ وہ لفظ عقل کو سامنے رکھ کے ذرا عقل کی تعریف کر دیں تو یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا. یعنی ہم زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گے، یہ کہ عقل ایک ملکہ ہے جو حواس کے ذریعے سے اثرات منتقل ہوتے ہیں ان کو علم میں تبدیل کر دیتا ہے. تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس سے بھی ایک تصویر سی بنتی ہے، لیکن کیا ہم عقل کو دکھا سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں؟ حالانکہ وہ نفس کا ظہور ہے. یعنی ظاہر ہے میرے اندر ایک شخصیت موجود ہے، وہ شخصیت ہے جو میں بولتی ہے، جو اس وقت بات کر رہی ہے. اس شخصیت کو میں اپنی ذات کہتا ہوں، لیکن اس کو لفظوں میں بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ جب اس کو بیان کرتے ہیں تو اسی طریقے سے تمثیل کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. ہم بھی یہی کرتے ہیں، جو چیزیں آج سامنے نہیں ہوتی ان کا تصور اسی طریقے سے دلاتے ہیں. خود سائنس فکشن میں دیکھیے، یعنی جن چیزوں کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ شاید کبھی وجود پذیر ہو جائیں، ان کے لیے وہی تعبیریں اختیار کی جاتی ہیں. بالکل یعنی جو موجود چیزیں ہیں ان کو سامنے رکھ لیا جاتا ہے. ہم جب کوئی نئی چیز کسی دوسری دنیا میں دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی اسی طرح کی تعبیریں اختیار کرتے ہیں. تو تعبیریں اختیار کی جاتی ہیں، ان کے لیے الفاظ ہمیں مل جاتے ہیں کیونکہ مماثل چیزوں کے ساتھ انسان پہلے سے مانوس ہوتا ہے. تو اس کے اس انس سے فائدہ اٹھا کر ہم ایک تصویر اس تک منتقل کر دیتے ہیں. قرآن نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. قرآن مجید ہی میزان ہے، فرقان ہے، حکم ہے، مہیمن ہے، حرف آخر ہے، قول فیصل ہے. حق و باطل کے باب میں وہی ہے جس پر سب چیزوں کو پرکھا جائے گا. اس کے لیے جو تیسری بات دنیا میں مسلمانوں کو ایک اعتماد کی جگہ پر اور انسانوں کو اعتماد کی جگہ پہ کھڑی کرتی ہے کہ اس کتاب کا کوئی ایک بھی ایسا لفظ، تعبیر، آیت نہیں ہے کہ جس کا مفہوم اور معنی ہم نہیں جان سکتے. بعض چیزیں جو ایسے سامنے آتی ہیں ان کی حقیقی تصویر ہم نہیں جانتے، لیکن جو الفاظ ہیں وہ بالکل متعین ہیں اور ان کا جو مفہوم ہے وہ پوری قطعیت سے ہم تک منتقل ہو جاتا ہے. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو. ہم سب سوالات کا سلسلہ ہے، لوگوں نے سوالات پوچھے ہیں، آپ کی خدمت میں ایک کر کے میں سوالات رکھتا ہوں. السلام علیکم حسن بھائی، ظفر شبیر عرض کر رہا ہوں پاکستان سے. اتمام حجت کے اوپر ایک کوشچن ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ چاہے رسول بھی موجود ہو، ہر ایک انڈیویڈ پہ جو انکار کر رہا ہے اس کے اوپر اتمام حجت ہو جاتا ہے؟ وہ کون سا پیمانہ ہے، وہ کون سا طریقہ ہے جس سے یہ پتہ لگ جاتا ہے؟ مطلب نفسیات کا علم پڑھنے سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. مطلب خدا خود تو موجود نہیں ہے نا کہ وہ دلوں میں اطمینان پیدا کر رہا ہے کسی کے بارے میں. بہرحال وہ رسول ہے جو بات کر رہا ہے، وہ جتنی بھی واضح بات کر رہا ہے. کیا یہ اتمام حجت کا قانون کیا یہ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک انڈیویڈ جو انکار کر رہا ہے اس پہ کنکلوسیو کمیونیکیشن ہو گیا ہے؟ اب یہ اناؤنسمنٹ خدا کی طرف سے آتی ہے، رسول کہہ دیتا ہے کہ واقعتاً ہو جاتی ہے. جی غام صاحب یہ بیان کیجیے گا. یہ مطلب ہم تو یہ جانتے ہیں نا کہ ہر انسان کا جو حقیقت کو پرسیو کرنے کی صلاحیت ہے وہ مختلف ہوتی ہے. تو سب پر حق واضح ہو گیا تھا جب ہم یہ اسٹیٹمنٹ دیتے تو اس کا لازمی منطقی مفہوم تو ہے کہ نا برابر سطح پہ لازم ہو گیا تھا، سب جان چکے تھے. تو یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیسے مطلب یہ معلوم ہو گیا، اور یہ تو ممکن نہیں نظر آتا بظاہر. یہاں کوئی حق تفصیلی صورت میں پیش نظر نہیں ہوتا، سبحان اللہ، بلکہ پیغمبر ہے. واہ. یعنی وہ خدا کی طرف سے آیا ہے، اس کو اس پروردگار نے بھیجا ہے. وہ دنیا کے عام انسانوں ہی کی طرح نظر آ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ خدا کا براہ راست رابطہ ہے. تو خدا کی مائیت کا اس کے ساتھ ظہور ہوتا ہے، وہ بالکل مشاہدے کی چیز بن جاتی ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر شخص پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس نے اپنی طرف سے کوئی بات کہی ہے. پھر یہ کہ اس کا فیصلہ کیا ہم نے کرنا ہے، یعنی یہ ہم نہیں فیصلہ کرتے، یہ پیغمبر بھی نہیں کرتا. وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کے اندر اتر کر یہ فیصلہ کرے. یہ فیصلہ بھی خدا خود کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جو فیصلہ میں نے اس وقت کیا ہے یہ فیصلہ بالکل ٹھیک عدل پر مبنی کر دیا گیا ہے. ہم لا یظلمون. قیامت میں اگر کسی کا کوئی مقدمہ ہے تو میں اس کے باطن کو سامنے رکھ کر اس پر وہاں بھی اپنی حجت تمام کر دوں گا. تو یہ پوری بات ہے. البتہ اگر ہمیں کہا جاتا کہ ان کے بارے میں تم فیصلہ کرو تو بالکل درست کہتے ہیں. ہم انسان جو علم نفسیات وجود میں لائے ہیں وہ ہے کیا
کیا اس میں ہم نفس کا مشاہدہ کرتے ہیں؟ نہیں، ہم اس کے احوال کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان احوال کا مشاہدہ کر کے ہم اس رویے کو، اس بیہیویئر کو دیکھتے ہیں اور اس کی بنیاد پر ایک اندازہ قائم کرتے ہیں۔ تو ہمارے علم کے حدود یہی ہیں، ہمارے پاس کوئی ذرائع بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جب میری طرف سے وہ سب کچھ فراہم کر دیا جاتا ہے جس کے بعد انکار کی گنجائش نہیں رہتی، پھر میں مہلت دیتا ہوں اور اس کے بعد میں فیصلہ سنا دیتا ہوں، اور اپنے اس فیصلے کی حقیقت میں قیامت میں ان کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت نقطہ آپ نے واضح کیا۔ اچھا ہم سے اس میں ایک ضمنی بات یہ بھی تو ہے نا کہ پیغمبر کے ساتھ خدا کی مائیت کا ظہور ہوا تو وہ ایسا نہیں تھا کہ جیسے ایک لمحے میں کوئی فلیش دنیا میں پھیلا اور پھر اس کے بعد وہ ظہور غائب ہو گیا۔ پیغمبر جیتی جاگتی ہستی کے طور پہ وہاں موجود ہیں، کلام اللہ دے رہے ہیں، 23 سال کا عرصہ ہے، خطوط لکھ رہے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، لوگ ان سے واقف ہیں، متوجہ کر رہے ہیں اور بلا رہے ہیں کہ بھائی کوئی تردد ہے، اشکال ہے، ابہام ہے، میری بات سمجھ میں آ رہی تو مجھ سے پوچھو۔ تو کسی بھی نفسیات کی سطح پہ کوئی بھی تردد پیدا ہوتا ہے تو پیغمبر تو بیٹھے ہیں اس کا جواب دینے کے لیے۔ یہی وجہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو ہدایت کا اہتمام کیا ہے وہ اس طرح نہیں کیا ہے کہ ہر شخص تک وہ ہدایت پہنچا کے یا اس کے اندر انجیکٹ کر دی جائے، نہیں، ہدایت کا اہتمام کر دیا گیا ہے اور انسان میں طلب علم رکھ دی گئی ہے۔ تو اب انسان کو آگے بڑھنا ہے اور سوچنا ہے اور غور کرنا ہے اور جانا ہے اور چیزوں کو پانا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ انسان نے کیا رویہ اختیار کیا؟ کیا اس نے اناد کا رویہ اختیار کر لیا، تعصبات کا اسیر ہو کے رہ گیا، یا وہ ایک سچا طالب علم بن گیا؟ تو سچے طالب علم کو آخری مرحلے میں بھی اس طرح بیان کیا ہے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یعنی اگر کوئی ایک شخص بھی ایسا اس وقت موجود ہے جو آ کے یہ کہتا ہے کہ مجھ پر ابھی حق واضح نہیں ہے تو اس کو موقع دے دیجیے، اس کے خلاف آپ کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا وہ اپنے علم کی بنیاد پر کیا ہے، وہ میرے علم کی بنیاد پر نہیں کیا یا میرے نفسیاتی تجزیے کی بنیاد پر نہیں کیا، نہ میں اپنے نفسیاتی تجزیے کو وہاں تک لے جا سکتا ہوں۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تم یہ فیصلہ نہیں کرو گے، یہ فیصلہ میں کروں گا۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں، دیکھتے ہیں جی کون ہے ہمارے ساتھ۔ جی سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر احسان احمد بات کر رہا ہوں پاک پتن سے۔ میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ فوت شدگان کی طرف سے قربانی، ان کے نام کی قربانی یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی یا ان کے نام کی قربانی، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی، امت کے نام سے ہم نے دیکھا ہے، یا قوم میں قربانی، اس کی کیا ہم سب دینی شرعی حیثیت ہے؟ یہ قربانی ایک عبادت ہے، یہ نظر کی عبادت ہے، یعنی ہم اپنے جان و مال کی نظر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک، ظاہر جان و مال کی نظر کے مواقع تو کبھی کبھی ہوتے ہیں، چنانچہ اس کو ایک علامت کے طور پر جانوروں کی قربانی کی صورت دے دی گئی ہے۔ ٹھیک، اس سے مقصود یہ ہے کہ انسان کو توجہ دلائی جاتی رہے کہ تم جس پروردگار کے بندے ہو وہ اگر کبھی جان و مال بھی چاہے تو تمہارا فرض ہے کہ وہ پیش کر دو۔ اس کو قرآن مجید نے اس طرح ادا بھی کیا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ، تو یہ قربانی کی عبادت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ عبادت ہے یہ، تو ہم بعض موقعوں کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ گویا ہم اپنی طرف سے یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں تو ہم اس کا اجر چاہتے ہیں کہ فلاں کو بھی مل جائے، فلاں کو بھی مل جائے۔ اپنے باپ کے بارے میں کہہ دیا، ماں کے بارے میں کہہ دیا، یہ بالکل وہی چیز ہے جو عام زندگی میں بھی ہوتی رہتی ہے۔ بعض لوگوں میں خواہش پیدا ہوتی ہے میں نماز پڑھوں، میں نفل ادا کروں، میں روزہ رکھوں تو میں ایسا کہہ دوں، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں اس کا اجر مل جائے گا، کرنا چاہتے ہو کر لو۔ تو گویا بندہ جب قربانی پیش کرتا ہے تو اس کو اجر مل گیا، یہ اس کی ایک پاکیزہ خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اصول اور قانون کے مطابق چاہیں گے تو اس کا اجر کسی کو پہنچا دیں گے۔ ظاہر ہے ان کے ہاں اجر کا ایک قانون ہے، وہ اپنے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور وہ قانون یہ ہے کہ جہاں نیکی اور خیر کی نیت اور ارادہ پایا جاتا ہے اس کی اگر عملی تکمیل کسی دوسرے نے بھی کر دی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے۔ ٹھیک، تو ہم صاحب یہ اصل میں تو اللہ کی نظر ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر کی طرف سے، یا مثال کے طور پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا ایصال ثواب اس پہ ان کو پہنچ جائے، تو اس میں نظر تو اللہ ہی کی رہتی ہے، صرف ہم ایصال ثواب کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا اجر ان تک پہنچے۔ عام طور پر قربانی میں لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ کے سوا کسی کی نظر کی جائے تو وہ شرک ہے، اس سے ہر بندہ مومن کو بچنا چاہیے۔ اللہ کے سوا کوئی چیز کسی کی نظر کے طور پر پیش نہیں کی جا سکتی، یعنی پرستش اللہ کے لیے، اطاعت مطلق طور پر اللہ کے لیے،
اور اسی طرح نظر بھی اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ البتہ ایصال ثواب کا لوگ خیال کر سکتے ہیں، اس میں بھی حضور نے بتا دیا کہ جو کرنے والا ہے اس کو نیکی کا اجر مل جائے گا، اس نے تو نماز پڑھی ہے، اس نے روزہ رکھا ہے، اور اگر وہ اس طرح کسی خواہش کا اظہار کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق چاہے گا قبول کرے گا، چاہے گا قبول نہیں کرے گا۔ توازو ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں جی، سوال کیجیے گا۔ حسن بھائی، میں عفان بات کر رہا ہوں اور میں ادھر یورپ میں رہتا ہوں۔ میں اور میری وائف ہے میرے ساتھ، ہم لوگ جماعت میں نماز پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز۔ تو اب یہاں پر عشاء 12 بجے ہوتی ہے رات کے، تو ہم لوگ نماز جمع کر کے ہی پڑھتے ہیں عموماً، مغرب اور عشاء۔ تو ہم جماعت جو ہے، جو ہم آپس میں 2 لوگ کرتے ہیں، وہ مغرب کی کرتے ہیں۔ تو کیا ہم جب نماز جمع کر رہے ہوں تو ہم عشاء کی بھی جماعت کر سکتے ہیں کیا؟ تو آپ اس میں رہنمائی فرما دیجیے۔ جی اچھا، ہم سے پہلے تو مجھے اس پہ بتائیے گا کہ اتنی خوبصورت چیز ہے کہ مغرب اور میاں بیوی کسی دور دراز ملک میں رہتے ہیں، نماز مسجد ظاہری بات دور ہوگی تو مل کے میاں بیوی جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ خود کتنی مبارک، کتنی خوبصورت چیز ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ظاہر ہے آپ گھر میں اگر موجود ہیں اور لوگ آپ کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ یعنی اولاً تو یہی چیز پیش نظر رہنی چاہیے کہ گھر کے قریب کہیں مسجد ہو، اللہ تعالیٰ کا معبد اگر موجود ہے تو وہاں جا کے سجدہ ریز ہوں۔ لیکن جو لوگ دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں ان کے لیے بعض اوقات یہ ممکن نہیں ہوتا، یعنی مسجدیں اس طرح ان کے محلے میں یا ان کی گلی میں یا 2 گلی چھوڑ کر نہیں ہوتی، مسجدیں دور دور ہوتی ہیں جہاں پر آسانی کے ساتھ پہنچنا ممکن نہیں ہوتا، تو وہ گھر میں اگر جماعت کرا لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اس میں جو انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ ہم مغرب اور عشاء اس طرح ملا کے پڑھتے ہیں، یہ بھی ظاہر ہے کہ مشقت کا اگر موقع ہے یا کوئی ایسی صورت پیش آ گئی ہے جس میں رات دن کے اوقات اس طریقے کے نہیں ہیں تو اس میں 2 نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں۔ جو نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں کسی ضرورت کے تحت، وہ ظہر اور عصر ہیں اور وہ مغرب اور عشاء ہیں۔ وہ مقدم کر کے بھی جمع کی جا سکتی ہیں، مؤخر کر کے بھی جمع کی جا سکتی ہیں، اور اگر وہ نمازیں جمع کی گئی ہیں تو ان دونوں کی جماعت بھی کرائی جا سکتی ہے۔ یہ دیکھیے خود سنت میں یہ چیز ہمارے سامنے حج میں سامنے آ جاتی ہے، وہاں ہم اسی طریقے سے ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھتے ہیں اور پھر مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، آپ چاہیں تو اکیلے پڑھ لیں اور چاہیں تو دونوں نمازوں کی جماعت کرا لیں۔ اچھا، ہم سے بھی ہمارے سفر میں بھی ہوتا ہے نا کہ قصر نماز میں مثال طور پہ ظہر عصر ملا کے پڑھ لی تو ظہر کی جماعت ظہر کے وقت کر لیں اور اسی کے ساتھ متصل عصر کی جماعت بھی کریں، تو کوئی جماعت سے نماز پڑھنا کسی بھی موقع پہ پھر کیا نفل بھی عام طور پہ کوئی جماعت سے پڑھ سکتا ہے کیا؟ پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی معنی نہیں۔ ہمارے سامنے یہ تراویح کی نماز ہے، جماعت ہی سے ہوتی ہے، جی تو یہ نفل نماز ہے، تہجد کی نماز ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے یہ روایت قائم کر دی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب لوگوں نے تہجد پڑھی ہے 3 دن جیسے کہ روایتوں میں مذکور ہے، تو آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ تم اس کی جماعت میں شریک نہیں ہو سکتے یا اس کی جماعت نہیں ہو سکتی، اور واضح سی بات ہے کہ اپنے پیچھے لوگوں کو محسوس کر کے آپ نے اسی طرح امامت کرا دی، تو اس وجہ سے اس میں کوئی معنی نہیں۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ غامدی صاحب کے ساتھ پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔